बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 नवंबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। रशिया की गैस का ऑल्टरनेट ढूंढने वाले यूरोप के साथ हाथ हो गया। अजरबैजान ने सरप्राइज दे दिया यूरोप को। एक सरप्राइज नहीं बल्कि अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने दो मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, एक तो नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा है और दूसरा डॉनबास का रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान अजरबैजान बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल खामोश थे अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव। लेकिन इन दोनों तनाज़ात के अंदर एक ही वक्त में दो सरप्राइजेज अजरबैजान की जानिब से दिए गए हैं, जिन्हें देखकर यूरोप भी हैरान है कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि जब से रूस और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे बड़ा इशू जो यूरोप फेस कर रहा है वो है एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि यूरोप टोटली डिपेंड कर रहा था रशिया की एनर्जी पर। फिर गुस्से में, जज्बात में रशिया की एनर्जी को टाटा बाय बाय कह दिया कि हमें तुम्हारी गैस नहीं चाहिए, हमारे पास बड़े ऑल्टरनेट्स हैं, हम दीगर जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के उन पर हम काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे, मीटिंग्स करेंगे और रशिया की गैस को हम मुकम्मल तौर पर टाटा बाय बाय कर देंगे। और फिर आ गई सर्दियाँ। इस दौरान यूरोप ने बहुत सारी मीटिंग्स भी बुलाई, बहुत सारी तिगो दो भी की, बहुत सारी कोशिशें भी की कि रशिया की एनर्जी पर हम डिपेंड ना करें और हमें इधर उधर से गैस मिल जाए। बहुत सारे ममालिक ऑप्शंस में थे यूरोप के जिनके साथ मीटिंग्स भी हुई। जो बाइडन तो खैर सऊदी अरब भी चले गए, लेकिन वो विजिट काम नहीं किया उस विजिट ने। और इसके अलावा कतर के साथ, इजराइल के साथ, इजिप्ट के साथ, अजरबैजान के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें यूरोप की हुई। यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी मुलाकातें हुई और अजरबैजान के साथ एक मुआहदा तय पा गया। जुलाई में ये मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत ये तय पाया कि अजरबैजान रशिया की गैस के ऑल्टरनेट के तौर पर, मुकम्मल तौर पर तो नहीं, क्योंकि रशिया की गैस का ऑल्टरनेट मुकम्मल तौर पर अजरबैजान यूरोप के लिए नहीं हो सकता। अजरबैजान की जो कैस्पियन सी की गैस है वो इनफ नहीं है कि वो पूरे यूरोप को फीड कर सके, पूरे यूरोप के लिए एनर्जी के क्राइसिस को दूर कर सके। बहरहाल एक मुआहदा तय पाया जुलाई में। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और यूरोपियन यूनियन की जो सदर हैं वो पहुंची थी बाकू और वहां पर एक मुआहदा साइन किया गया और फिर तस्वीर बनवाई गई है, आपको नजर आ रही होगी। बड़ी खुशी का इजहार यूरोप ने किया था, यूरोपियन यूनियन ने किया था कि देखो हमें गैस जो है अब मिलने लगी है। इस मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि अजरबैजान यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को, चंद एक यूरोपियन कंट्रीज को 12 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर गैस देना स्टार्ट कर देगा और फिर ये गैस जो है वो 2027 तक 20 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर तक चली जाएगी। अजरबैजान ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर काम स्टार्ट करता हूं। हालांकि मेरी कैस्पियन सी की गैस इतनी नहीं है, हमारी डोमेस्टिक नीड भी है, उसके बाद मैं गैस जो है वो आपको भी दूंगा। और ये मुआहिदा साइन हो गया, जिसके बाद अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव गुज़िश्ता रोज़ ADA यूनिवर्सिटी बाकू के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव मौजूद थे। ये आपको विजुअल्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से बहुत सारे सवालात किए। 2 घंटे से तवील ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। खैर मुकम्मल कॉन्फ्रेंस पर बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट सवालात, रिलेटेड सवालात जो सहाफ़ियों की जानिब से किए गए। उन्होंने कहा आपकी इतनी गैस नहीं है कैस्पियन सी की, आपके जो डोमेस्टिक आपकी जो यूजेज है उसके बाद आप क्या यूरोप को फीड कर सकेंगे। तो इल्हाम अलीयव ने, अजरबैजान के सदर ने जवाब दिया कि 10 से ज़्यादा दरख्वास्तें, 10 से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज दरख्वास्तें भेज चुके हैं मुझे, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और इल्हाम अलीयव ने कहा, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, उन्होंने कहा कि इतनी हमारे पास गैस नहीं है जितने हमारे पास अब गाहक आ गए हैं यूरोप से। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, एप्लीकेशंस भेज रहे हैं कि हमें गैस दे दो, कहीं से भी पैदा कर दो। तो हमने उन्हें बता दिया कि हम काम कर रहे हैं पाइपलाइंस पर, इतनी गैस नहीं है इस वक्त, इतनी जो पाइपलाइंस हैं वो नहीं हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं तुर्की और अजरबैजान के दरमियान, तो उसके थ्रू हम इतनी ज़्यादा गैस दे सकते हैं जिसका मुआहदा तय पाया। लेकिन ये जो पेंडिंग दरख्वास्तें हैं इन पर भी काम किया जाएगा। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से ये भी कहा गया, ये भी मशवरा दिया कि हमें गैस दे दो, चाहे तुर्कमेनिस्तान जो कैस्पियन सी के दूसरी साइड पर जो मुल्क है, सेंट्रल एशियन कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से भी आप गैस लेकर हमें दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक मुआहदा तुर्कमेनिस्तान के साथ अजरबैजान की दुश्मनी चल रही थी कैस्पियन सी की गैस के ज़खायर को लेकर। तो वो फिर मामला तय पा गया था। 1-1.5 साल कबल दोनों की दोस्ती हो गई, फिर मुलाकातें भी हुई और एक मुआहदा भी तय पाया। लेकिन उस मुआहदे के अंदर तुर्कमेनिस्तान
آذربائیجان اور ایران ہیں۔ تو ایران کے ساتھ جس طرح کے معاملات اب آذربائیجان کے ہیں تو وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ اتنی جلدی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے۔ آذربائیجان پہلے ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے تنازعات کو سالو کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد جو ترکمانستان ایران آذربائیجان گیس کا جو معاہدہ طے پایا اس پر کام ہوگا۔ یہ سالوں کا نہیں بلکہ دہائیوں کا کام ہے اس معاہدے کو، اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنا۔ تو آذربائیجان نے کہا خیر آپ نے مجھے درخواستیں دے دی، آپ کا میرے ساتھ معاہدہ ہو گیا، تو میرا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو گیس پرووائڈ کروں گا، آپ نے فکر نہیں کرنی، میں کام کر رہا ہوں ان معاملات پر۔ اب جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ آپ بھائی جان آپ نے لسٹ دے دی، اب میرا کام ہے کہ میں آپ کو جو سامان ہے وہ پورا کر کے دوں گا۔ اب آذربائیجان کا مسئلہ ہے کہ یورپ کو گیس پوری کر کے دے گا۔ اب ایک سٹوری سامنے آئی اور یہ آپ کو سائٹ پر نظر آ رہی ہوگی، اس سٹوری کے بعد یورپین کنٹریز جو ہیں وہ حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا گھوم پھر کے وہیں پہنچ گئے یورپین کنٹریز اور ایک بند گلی میں آ گئے، لیکن اس بند گلی کے اینڈ پر، نکڑ پر جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن روس کے صدر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سٹوری یہ بتا رہی ہے کہ آذربائیجان جس کے پاس اتنی گیس نہیں ہے، گاہک زیادہ ہیں، گیس کم ہے، تو اس نے ترکمانستان کے ساتھ تو جو پروجیکٹ ہے میں نے آپ کو بتایا اس میں ایران انوالو ہے، تو ایران کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ پروجیکٹ اتنی تیزی کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ترکمانستان کی جو گیس ہے وہ آذربائیجان کو ملنے لگے۔ تو آذربائیجان نے امیڈیٹلی رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور رشیا کو کہا ہے کہ بھائی جان گاہک زیادہ ہو گئے ہیں اور گیس کم ہے، ڈومیسٹک بھی میرے کچھ مصروفیات ہیں، ڈومیسٹک جو میرے یوزیج ہے وہ کم پڑ رہی ہے، پھر یورپ کو بھی گیس دینی ہے، پھر کچھ درخواستیں پینڈنگ بھی پڑی ہوئی ہیں، تو گیس دے دو، جو نارڈ اسٹریم کی گیس ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میں یہ معاملات سلٹا دوں اور اپنے گاہکوں کو بھی سیٹسفائی کر دوں۔ تو اس سٹوری کی شکل میں ابھی یہ چیز باہر آئی ہے جس پر یورپین یونین، یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بہت حیران پریشان ہیں، کیونکہ وہ گھوم پھر کے وہیں پر آ گئے نارڈ اسٹریم پر، اور نارڈ اسٹریم ہی ان کی ضروریات کو ایکچولی پورا کر سکتی ہے۔ نارڈ اسٹریم کی جو گیس ہے، رشیا کی جو گیس ہے، تو اب وہ کان کو کہتے ہیں نا کہ یوں نہیں پکڑا ہوا، اب یورپ نے یوں پکڑا ہوا، اتنے زیادہ گھوم پھر کر، اتنا زیادہ مسائل برداشت کر کے، اتنی زیادہ مہنگائی برداشت کرنے کے بعد آپ تھرو آذربائیجان پھر رشیا کی گیس استعمال کریں گے۔ تو سفر کون کر رہا ہے؟ آذربائیجان کا بزنس چمک رہا ہے۔ جو نارڈ اسٹریم کی گیس ہے وہ آذربائیجان بھی لے رہا ہے، دیگر جو اتحادی ممالک ہیں رشیا کے، چائنا اور بھارت سمیت، وہ بھی اب رشیا کے ساتھ بزنس جو ہیں وہ انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دیا۔ تو رشیا کو آئسولیٹ کرنے کا آپ کا خواب وہ بھی ادھورا رہ گیا، اور رشیا کی گیس کا، انرجی کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کا جو آپ کا خواب ہے وہ بھی ادھورا رہ گیا، کیونکہ آپ کو گھوم پھر کر رشیا کی گیس ہی تھرو آذربائیجان ملے گی۔ اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں، جو پائپ لائنس ہیں ترکمانستان کے ساتھ، ایران بھی اس میں انوالو ہے، تو وہ امپلیمنٹ ہونے میں سالوں نہیں بلکہ دہائیوں لگیں گے۔ اب آذربائیجان یورپ کے ساتھ یہ ہاتھ کیوں کر رہا ہے؟ یورپ، میں آپ کو بتا دوں، یورپ ایک تو آذربائیجان کو رشیا کی انرجی کے آلٹرنیٹ کے طور پر یورپ نے دیکھا، تو یہ آذربائیجان کے لیے ایک بہت بڑا چانس تھا کہ وہ اپنے ملک کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتا تھا، کیونکہ پورا یورپ، میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سے زیادہ درخواستیں خود آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے پاس گاہک زیادہ ہیں اور مال کم ہے، تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور آذربائیجان کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ جو ترکمانستان کا پروجیکٹ ہے یا پھر جو کیسپین سی کی گیس ہو، میں آپ کو بتا دوں کہ آذربائیجان کے 2.6 ٹریلین کیوبک میٹرز کے ذخائر آذربائیجان کے پاس کیسپین سی کی گیس کے ذخائر موجود ہیں، تو آذربائیجان کو ان پر کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان پر کام نہیں کرتے تو انہیں ٹاٹا بائی بائی کر دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس مال ختم ہو گیا، لیکن رشیا سے گیس لے کر انہیں نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا اور یورپ کا کیا تنازعہ چل رہا ہے۔ لیکن آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے یہ اسٹیپ یورپ کے خلاف، یورپ کے ساتھ یہ ہاتھ کیوں کیا؟ اس یورپ کے ساتھ جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازع سالو کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ بلائی گئی ہے، 7 دسمبر کو ہے میرا خیال ہے، یا 9 دسمبر کو ہے یہ میٹنگ برسلز میں بلائی گئی ہے، جس میں جو یورپین کونسل ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہوں گے ایمینوئل میکرون، فرانس کے صدر ہوں گے، آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پشینیان اور آذربائیجان کے صدر الہام علییو، یہ 4 لوگ یہاں پر برسلز میں اس میٹنگ میں انہوں نے شرکت کرنا تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس یورپین لیڈرز کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، امریکہ کی جو سابق سپیکر ہیں انہوں نے آرمینیا کے دارالحکومت یریون کا وزٹ کیا اور وہاں پر آذربائیجان کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر ایمینوئل میکرون، فرانس کے صدر نے بھی
باکو کے خلاف، آذربائیجان کے خلاف اسی طرح کی زبان استعمال کی کہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے آرمینیا کی وہ بحال ہونی چاہیے. جو انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ علاقہ ہے ناگورنو قرباخ، جو انٹرنیشنلی آذربائیجان کا ریکوگنائزڈ علاقہ ہے، اس کے حوالے سے ایمانوئل میکرون ڈیورنگ این انٹرویو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور وہ باتیں پکڑی گئیں. آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ میں کوئی نہیں جا رہا اس میٹنگ کے اندر، اگر اس میٹنگ میں فرانس کا صدر ہوگا تو آذربائیجان کا صدر نہیں ہوگا، دیٹس اٹ. آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ اگر آپ ثالثی کرنا چاہتے ہیں جس میں ٹلٹ نہ ہو ٹورڈز آرمینیا، آپ کا ٹلٹ ہے جو کہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، تو پھر میں اس طرح کی میٹنگز کے اندر شریک ہوں گا. اگر آپ اپنا ٹلٹ دکھائیں گے آرمینیا کی جانب اور نیوٹرل کردار ادا نہیں کریں گے ناگورنو قرباخ کے تنازع کو، آرمینیا اور آذربائیجان کے ایشو کو لے کر، تو پھر میں برسلز کے اندر میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہا. آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے یہ بات بھی جو گزشتہ روز انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ADA یونیورسٹی کے اندر، اس میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے آذربائیجان کے صدر نے یہ بات بھی کر دی کہ وہ میٹنگ گئی تیل لینے اور میں برسلز کوئی نہیں آ رہا، آپ نیوٹریلٹی کو اپنائیں اور پھر میں میٹنگ کے اندر شریک ہوں گا. آذربائیجان کے صدر الہام علیف یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف میرے ہے ایران، اس کے ساتھ بھی میری دشمن، دوسری جانب ہے آرمینیا، اس کے ساتھ بھی ایک لمبا چوڑا تنازعہ آذربائیجان کا ہے. پھر آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے، میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا، گزشتہ ایک ویڈیو میں، پرسوں وہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا کہ آرمینیا کے وزیر اعظم نے کس طرح کی ڈرامے بازی کی اور روس کے صدر کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آذربائیجان کے خلاف اقدامات لو ورنہ میں تمہارے سے ناراض ہوں. پھر اس طرف آرمینیا، اس طرف ایران، دوسری طرف رشیا. تو آذربائیجان جو ہے وہ آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی جو ہمسائیں ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونا ضروری ہیں. پھر اس سائڈ پر دیکھ لیں یورپ، اس کے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی کہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ ٹورڈز آرمینیا دکھائی دے رہا تھا. تو آذربائیجان کے صدر الہام علیف کا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ایک پارٹی جو کہ اس ایریا کی، اس ریجن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے ساتھ تو بنا کر رکھنی چاہیے نا اس وقت میں، جو کہ رشیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی معاملات سارٹ آؤٹ کروا سکتا ہے، آذربائیجان کے آرمینیا کے ساتھ بھی معاملات جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کروا سکتا ہے، اور یورپین یونین، جو یورپین کنٹریز ہیں فرانس جیسے، وہ معاملات کو سالو کروانے کی بجائے مزید الجھوا دیں گے. اس لیے آذربائیجان کے صدر الہام علیف کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ تمہیں گیس چاہیے، میں جیسے مرضی دوں میں تمہیں گیس دوں گا. اور دوسرا آرمینیا اور آذربائیجان کا جو تنازع ہے اس میں اگر تم ٹلٹ مجھے دکھاؤ گے ٹورڈز آرمینیا تو پھر میں اس طرح کی میٹنگز میں شرکت نہیں کروں گا. اور ایمانوئل میکرون، فرانس جو کہ ایک دادا بنتا ہے یورپ کا، اس کو اس طرح کا جواب دینا کرارا، یہ آذربائیجان کے صدر الہام علیف ہی اس طرح کا جواب دے سکتے ہیں، یا پھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے اس طرح کے جوابات ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. تو آذربائیجان کا فیصلہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، درست ہے. دونوں تنازعات کو لے کر اس طرح کی پالیٹکس سے چلیں گے تو پھر امن امان کے ساتھ دونوں معاملات، رشیا کے ساتھ تعلقات ہوں، ایران کے ساتھ تعلقات ہوں، آرمینیا کے ساتھ تنازعہ ہو، یا پھر یورپ کے ساتھ بزنس ہو، تمام معاملات اسی طرح سے سالو کیے جا سکتے تھے جس طرح سے آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کیے. اب رشیا کے کورٹ میں ہے بال کہ رشیا کس طرح سے ان معاملات کو سالو کرتا ہے جو کہ ایران، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان چل رہے ہیں. اور بہت جلد جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، انہیں بہت جلد ان ممالک کے معاملات کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آذربائیجان اور ایران کے درمیان معاملات بہت تیزی کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ روز جو میں نے آپ کو بتایا کہ لمبی چوڑی کانفرنس تھی، اس کے اندر زیادہ تر بات آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے ایران سے متعلق کی، اسرائیل سے متعلق کی، اور آذربائیجان کے صدر کی سٹیٹمنٹس کو سنتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ معاملات بہت تیزی کے ساتھ بہت جلد خرابی کی جانب جائیں گے. نظر رکھیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں روس اور یوکرین کے تنازع سے متعلق 276ویں روز کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.